मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए तमाम दोस्तों, तमाम ख़वातीन और हज़रात, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जारी है, सबको हमारी जानिब से बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम। आप हज़रात का, मीडिया के तमाम दोस्तों का आज की इस हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लावरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यहाँ आने के बाद पता चल गया होगा कि आज का ये आपको ये मधु, आपको जो जहमत दी गई है, आपको बुलाया गया है और किस हवाले से यहाँ पर आपको मधु किया गया है, यहाँ पर दावत दी गई है, क्या क्या वजह है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आज पाक सरजमीन पार्टी में बहुत बड़ी तादाद में कई मौजूदा सियासी जमातों से और सियासी जमातों के अलावा जो आम प्रोफेशनल्स हैं, न्यूट्रल लोग हैं, उलमा हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन, जवान, वो हमारी पार्टी में आज बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी के लिए ये लम्हा बहुत बाइस इत्मीनान है, इसलिए कि आज हमारी पार्टी के पास कोई एक काउंसलर भी नहीं है और जिन पार्टी से हमारे पास लोग आज आए हैं वो कोई पार्टी वज़ीर आज़म वाली पार्टी है, कोई पार्टी वज़ीर आला वाली पार्टी है, कोई पार्टी मेयर वाली पार्टी है, और जो इवन के ऐसे न्यूट्रल लोग हैं जो किसी पार्टी में नहीं थे, उनका भी पीएसपी का इंतखाब करना इस बात की गम्माज़ी है कि पाकिस्तान की सारी पार्टी जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं वो अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो गए हैं। तो आज उन्होंने पाक ज़मीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और करने आए हैं। ये पाक ज़मीन पार्टी के नज़रिए की बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे पास रोज़ ही लोग आ रहे हैं, हम उन्हें डेफिनेटली आपके सामने पेश नहीं करते, बताते नहीं। पाक ज़मीन पार्टी का काफ़िला बढ़ता चलता चला जा रहा है। आज चूँकि एक बहुत बड़ी तादाद पिछले एक हफ्तों के दौरान आज हमारे साथ शामिल हुई और आज हमने सोचा कि आपके सामने हम उनका तारुफ कराएं, उनको बताएं और उन लोगों को दावत दें जो आज भी किसी घर में बैठकर पूरे पाकिस्तान में कशमकश में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उनको मैं खुली दावत देता हूं कि आइए, पाक ज़मीन पार्टी के अलावा इस मुल्क का कोई और हल नहीं है। पाक ज़मीन पार्टी ही इस मुल्क के आम लोगों के मसाइल का हल है। हम कोई बड़े दावे नहीं करते, हम ये सिर्फ बताते हैं कि हमारा मुस्तक़बिल जानने के लिए हमारा माजी देखो। और माजी क्या है हमारा माजी ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो कि कराची है, जो कि दुनिया के 70 मुल्कों से बड़ा शहर है, दुनिया के 70 मुल्कों से बड़ा शहर है, उस शहर को हमने दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल करके दिखाया। यहाँ पर तरक्की की एक नई राह गामज़न हुई। दुनिया इसकी मिसालें देती थी, पंजाब के लोग इसके, लाहौर के लोग इसकी मिसालें देते थे और ये शहर जो है वो एक तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर बन गया था। हमारे जाने के बाद इन 9 सालों में आज ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल हो गया है। आज यहाँ पर कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, आज यहाँ पर कुत्ते के काटने से हलाकतें हो रही हैं, आज यहाँ पर डेंगू वायरस से हलाकतें हो रही हैं, आज यहाँ पर वफाकी सूबाई सिटी हुकूमत कचरा उठाने में नाकाम हो गई है, आज जुडिशरी को सोमोटो एक्शन लेना पड़ता है, कमेटी बनानी पड़ती है, अहकाम जारी करने पड़ते हैं, मीडिया को तवज्जो दिलानी पड़ती है, लेकिन लोगों के मसाइल बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पार्क तबाह हो गए, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, सर्दियों में अस्पतालों में दवा नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है, तबाह हाल हो गया सारा। जब नौकरियां नहीं है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया, ये हाल हो गया है। इसको सामने रखते हुए आज हम अल्लाह की रज़ा के साथ ये दावा करते हैं कि हमारे पास ही इस मुल्क के आम लोगों के मसाइल का हल है और हम ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे? हमारे पास पूरा मरबूत प्लान है। देखिए, आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $24 बिलियन है। जो ममालिक हमारे बाद आज़ाद हुए आज हमसे डबल उनकी एक्सपोर्ट हो गई है। उन्होंने अपने लोगों को आज़ादी दी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद से भी अभी हम अपने लोगों के हाथों कैद हैं। कैसे कैद हैं कि हमारा
پہلے ہمارا فیصلہ اب سے چند سالوں پہلے تک اسلام آباد سے بیٹھ کر پاکستان کی ایک ایک گلیوں کے فیصلے ہوتے تھے. اب 18ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد سے اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کو دے دیے گئے. اب وزیر اعلیٰ کسی صوبائی دارالحکومت میں بیٹھ کر پورے سندھ بھر کے گاؤں گوٹوں دیہاتوں گلیوں کے فیصلے کرتا ہے. ایسے ایسے فیصلے بھی کرتا ہے جس کا کسی مہذب معاشرے میں تصور نہیں ہے. اب پینے کے پانی کے نظام سے کسی بھی وزیر اعلیٰ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے, صوبائی حکومت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے, وہ اس کا بھی انچارج ہے. سیوریج کے نظام سے کسی بھی صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ کا وزیر کا تعلق نہیں ہونا چاہیے, وہ اس کا بھی انچارج ہے. کچرا اٹھانے کے حوالے سے کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, وہ اس کا بھی انچارج ہے. صفائی ہیلتھ جو کہ صحت کا جو معاملہ ہے, دنیا کے تمام مہذب معاشروں میں یہ لوکلائز سبجیکٹ ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ ٹیک کیئر کرتی ہے, وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے. تعلیم جو کہ دنیا بھر میں لبرلائز ہو گئی ہے, یونین کونسل لیول پر وہاں پر تعلیم کے اختیارات اور وسائل دے دیے گئے. تمام دنیا کے مہذب معاشروں میں, جمہوری معاشروں میں آج وہاں پر پروونشل گورنمنٹ کا تمام جو ہے وہ غلبہ ہے. غرض یہ کہ ہر چیز کو اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کے تحت چلایا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ملک کا نظام تباہ برباد ہو گیا ہے. آج ہم آزاد نہیں ہیں, انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی ہے, پاکستان کے جاگیردار وڈیروں کے چنگل میں پھنس گئے ہیں, پاکستان کی ایلیٹ کلاس کے چنگل میں پھنس گئے ہیں, پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے چنگل میں پھنس گئے ہیں. پاکستان کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے, ہر دن کے گزرنے کے ساتھ پاکستان کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے. ہمارا ویژن ہے, ہمارا پلان ہے کہ ہم پورے پاکستان میں نئے شہر آباد کریں گے. ہم ان نئے شہروں میں نئی اکانومک زونز آباد کریں گے. ہم تمام پاکستان کی لوکل گورنمنٹ کو, تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ کو بہت زیادہ پاور اور اختیار دیں گے, وسائل دیں گے, اور وہ نئے شہر آباد کریں گے, پلانڈ شہر آباد کریں گے, اس میں نئے اکانومک زونز آباد کریں گے. دنیا میں آج دو طرح سے اکانومی کو عروج دیا جا رہا ہے. دیکھیں, دنیا میں 3 طریقے کار ہیں جہاں سے جاب اپرچونٹیز اور اکانومی گرو کرتی ہے. ایک ایگریکلچر سیکٹر ہے, ایک پروڈکشن ہے, ایک انڈسٹریلائزیشن ہے, اور تیسری سروس سیکٹر ہے. ایگریکلچر میں دن بدن انسانوں کی جگہ مشینیں لیتی چلی جا رہی ہیں, وہاں پر جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں. جتنی مشینیں آپ استعمال کریں گے, ٹیکنالوجی استعمال کریں گے, وہاں پر آپ کی پر ایکڑ ایلڈ جو ہے وہ آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, پیداوار بڑھتی چلی جاتی ہے. وہاں پر جاب نہیں ہے, جاب تو وہاں پر کم ہو رہی ہیں. تو دنیا میں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اور سروس سیکٹر میں اکانومی گرو کرتی ہے, جاب لوگوں کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں. ان 2 سبجیکٹس میں, ان 2 طرح کی گروتھ کو ضروری ہے کہ وہاں پر شہروں میں اس کا انتظام کیا جائے. پاکستان میں 70 سالوں میں صرف ایک شہر پلانڈ طریقے سے آباد کیا گیا, جو کہ اسلام آباد, جو کہ حکمرانوں نے اور بیوروکریسی نے اپنے لیے اس کو آباد کیا, پلانڈ کیا. ورنہ پاکستان میں کوئی پلانڈ شہر دوسرا نہیں آباد کیا گیا, کوئی بھی دوسرا پلانڈ شہر آباد نہیں کیا گیا جہاں پر اکانومک زونز بنائے جاتے, جہاں پر انڈسٹریلائزیشن کی جاتی, جہاں پر سروس انڈسٹریز کو ڈیولپ کیا جاتا. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کروڑوں لوگوں کو نوکریاں مل سکتی ہیں, جہاں پر کروڑوں لوگوں کو روزگار میسر آ سکتا ہے, اور یہیں سے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے, پاکستان میں نئی ٹیکنالوجیز آ سکتی ہیں, یہیں پر نئے انٹرپرینرز بن سکتے ہیں, یہاں پر ایجوکیشن اور انڈسٹریز کا آپس میں ملاپ ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں جو ایجوکیٹ ہو کر لڑکا باہر نکلتا ہے, اس کا انڈسٹریز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, پڑھایا کچھ جا رہا ہے اور کام کچھ اور ہوتا ہے. پھر کیا ہو رہا ہے, جو لوگ تھوڑے سے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں, جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں, تو پاکستان سے اچھے ذہن نوجوان یہاں سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. پاکستان میں برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے کسی بھی ملک کے لیے, اور پاکستان کے لیے بہت خطرناک سچویشن ہے. معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت اور سابقہ حکومتیں پاکستان کے مسائل کو جڑ سے سمجھنے میں ناکام رہی ہیں, اور جب ناکام رہی ہیں مسائل کو سمجھنے میں, تو اس کا حل تو بڑے دور کی بات ہے. آج کی حکومت کی اگر آپ بات لے لیں تو ایک ملک میں آئینی بحران آیا ہوا ہے. کیونکہ اگر ہمیں الیکشن کمیشن کا چیف لگانا ہے تو اس کی آئینی ذمہ داری یہ ہے کہ وزیر اعظم
اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشورہ کریں گے تو چیف الیکشن کمشنر لگے گا. اب وزیر اعظم ہمارے جو ہیں وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اپوزیشن لیڈر سے بات نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن کا چیف نہیں لگے گا. وزیر اعظم ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سندھ میں کوئی کام نہیں ہو پا رہا. وفاقی حکومت کچھ بھی نہیں کر پا رہی. کراچی میں کوئی کام نہیں ہو رہا. 1.5 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے سندھ کی حکومت کو ختم کر دیں, اور اگر نہیں ختم ہو پا رہے تو کہیں سے ایسا کچھ کیا جائے کہ ڈائریکٹ فنڈ جو ہے وہ کسی طرح سے ان کے ایم این ایم پی ایس کے پاس آئے یا کسی طرح سے سٹی گورنمنٹ کے پاس آئے, جو کہ قانونی اور آئینی طور پر نہیں آ سکتا. تو وزیر اعظم جب نریندر مودی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں عمران خان صاحب, اور اس کے لیے دنیا بھر کو سفارشیں کر رہے ہیں کہ بھائی نریندر مودی سے کہو کہ ہم سے بات کریں, تو نریندر مودی سے جب بات ہو سکتی ہے تو سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے لیے بات کرو سندھ کے وزیر اعلیٰ سے, میرے مسئلے کے لیے بات کرو. سندھ میں تباہ حال ہوا ہے. سندھ کتے کے کاٹنے کی دوا نہیں ہے, بچے مر رہے ہیں. یہاں پر پانی نہیں ہے, یہاں پر سیوریج کا نظام نہیں ہے, یہاں پر ڈینگی وائرس سے لوگ مر رہے ہیں, یہاں پر نوکریاں نہیں ہیں, یہاں پر سڑکیں تباہ حال ہیں. وزیر اعظم پاکستان کا ہے, صرف پنجاب کا یا صوبہ سرحد کا یا اسلام آباد کا وزیر اعظم نہیں ہے. اس کو ہم سے, ہمارے وزیر اعلیٰ سے, مجھے کوئی وزیر اعلیٰ سندھ سے ہمدردی نہیں ہے. میرے لیے بات کرو کہ سندھ کے لوگوں کے لیے بات کرو. آپ وزیر اعظم پاکستان ہو, آپ کی مرضی سے آپ کے موڈ پہ ملک نہیں چلے گا. آپ کون سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ غلط بیانی کرتے ہو. آپ مر گئے لوگ, یہاں پہ تباہ حال ہو گئے. آپ کی انا ختم ہو کر نہیں دے رہی ہے. آپ نے سخت بال دکھائے لوگوں, آپ کی اپنی خواہشات ختم ہو کر نہیں دے رہی ہے. آپ کی تقاریر سے مایوسی پھیل رہی ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو آپ نے ملک کا وزیر اعظم نہیں, صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کا وزیر اعظم بنا لیا ہے, صرف پی ٹی آئی کے فالوور کا وزیر اعظم بنا لیا آپ نے. ملک بھائی وزیر اعظم پاکستان ہو, آپ وزیر اعظم پی ٹی آئی نہیں ہو. خدا کے واسطے الیکشن ختم ہو گئے. اگر آپ کو 5 سال حکمرانی کرنی ہے اور کرنی چاہیے تو آپ کو پورے پاکستان کے لوگوں کی بات کرنی چاہیے, پورے پاکستان کے لوگوں کا درد سمجھنا چاہیے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ رتبہ دیتا ہے اس کو جھکنا چاہیے, اس کو سب کو انکلوسیو پالیٹکس کرنی چاہیے. اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ عام انسان کی, عام پاکستانی کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوگا. خدا, میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت امیدیں تھیں اس موجودہ حکومت سے, لیکن ہماری ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا. 1.5 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اتنی تباہی بربادی دیکھنے کے باوجود بھی آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کا غصہ کم ہو کر نہیں دے رہا, آپ کی انا ختم نہیں ہو رہی. اگر میں ایسے حالات دیکھتا اپنے لوگوں کے تو میں کسی کے بھی جا کر پیر پکڑ لیتا کہ آؤ مل کر کام کریں. میری غلطی ہے, میں مانتا ہوں, آؤ مل کر کام کریں, ملک بناتے ہیں. آج کے اس میڈیا کے دور میں جوڈیشری آپ کے ساتھ, آرمی آپ کے ساتھ, میڈیا آپ کے ساتھ, اپوزیشن کوئی ہے نہیں, تمام بزنس مین آپ کے ساتھ. آپ آج اگر یہ قدم اٹھاتے, کون ہے اپوزیشن کا آدمی جو آپ کو آپ کی بات نہیں مانتا, اور جو نہیں مانتا وہ ایکسپوز ہو جاتا. آپ سندھ آتے, وزیر اعلیٰ ہاؤس جاتے, کہتے کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے اور پیپلز پارٹی سے ہوگا, لیکن آپ وزیر اعلیٰ ہو, میں وزیر اعظم پاکستان ہوں. بتاؤ سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے, اور سب کو بتاتے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. کیسے وزیر اعلیٰ, اور اس کو راغب کرتے, مائل کرتے کہ آپ یہ اختیارات اور وسائل ڈسٹرکٹ کو دو. آپ کو NFC ایوارڈ ملتا ہے, آپ نیچے پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ دو, لیکن آپ کے پاس پنجاب میں حکومت ہے, آپ نے آتے ہی وہاں کے بلدیاتی نظام کو ختم کر دیا, آپ نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نظام کو ختم کر دیا. کیسی تبدیلی ہے یار, یہ کون سی تبدیلی ہے؟ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے. سال ہو گئے, اب تقریباً ہونے جا رہا ہے بلدیاتی نظام. آپ نیا قانون لے کر آئے, پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں لے کر آئے, تو بھائی سندھ کیا پنجاب پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ بلوچستان کا جب آپ کی حکومت ہوگی سندھ میں, جبھی آپ کوئی اچھا کام کرو گے, ورنہ آپ نہیں کرو گے.
خدا کے واسطے لوگوں کے حالوں پر رحم کریں، ادروائز اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں کراچی سے لے کر کشمور تک اور کشمور سے لے کر کشمیر تک، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کی تمام وادیوں کے تمام لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، لوگوں یہ جو حالات ہم پر ہیں، جس کا میں نے ذکر کیا کہ آج کتے کاٹ رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، آج ڈینگی وائرس سے مر رہے ہیں، آج پینے کے پانی کو پی کر مر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، یہ امتحان ہے۔ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر جو برا وقت آتا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال، اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے جو تم آگے بھیجتے ہو، تم اس کے نتیجے میں تم پر یہ برا وقت آتا ہے۔ لوگوں، تم سندھی سندھیوں کو ووٹ دے گا، مہاجر کو ووٹ دے گا، پختون کو ووٹ دے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور کوئی دوسری زبان والا صحیح بات کرے گا تو اس کی بات مانیں گے نہیں۔ یہ اللہ کی تعلیمات، اللہ جو ہم سے بات کر اس کے خلاف بات ہے، یہ اس کے خلاف بات ہے، یہ اس کے خلاف بات ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ ہم نہیں شکوہ کر سکتے کہ یہ کوئی امریکہ نے نہیں بٹھایا ہم پر، یہ کوئی انڈیا نے نہیں بٹھایا، تم نے ووٹ دیے ہیں لوگوں، جھوٹے وعدوں میں، نعروں میں آ کر، برادریاں دیکھ کر، زبانیں دیکھ کر، بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر تم نے ووٹ دیے، زبان پہ، نعروں پہ۔ تمہیں نظر نہیں آیا کہ کون کام کرنے والے لوگ ہیں، کون راتوں کو جاگ کر تمہاری خدمت کرنے والے لوگ ہیں، کون اپنی اربوں روپے کی رشوت کو ٹھوکر مارنے والے لوگ ہیں، کون اس دور کے میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، کس نے لوگوں کو آپس میں جوڑا، کس نے اس شہر سے نفرتوں کو ختم کیا، کس نے اس شہر میں جانوں کا مارنے کا کاروبار ختم کیا، کس نے اس شہر میں فرعونوں کو نیست و نابود جس سے اللہ تعالیٰ نے کروا دیا، کس نے اس شہر میں آپس میں لوگوں کو ایک کر دیا، کس کے دور میں یہ شہر جو ہے وہ دنیا کا بہترین شہروں میں اس میں شمار تھا۔ تم نے اس کی تمیز نہیں اگر کی ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ لوگوں، تمہیں آواز دے رہا ہوں، اب بھی وقت ہے۔ یہ حالات دیکھو، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا۔ یہ جو ہمارے بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں، ان سے لوگ مر رہے ہیں، یہ ہمارے بچے ڈینگی وائرس میں مر رہے ہیں، یہ ہمارے بچے گندا پانی پی کر مر رہے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت تک مدد نہیں بھیجے گا، نہیں بچائے گا، جب تک تم خود کھڑے ہو کر صحیح فیصلے نہیں کرو گے، تم اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرو۔ میں زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کروں گا، میرا کام ہے آواز لگانا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ گن پوائنٹ پہ نہیں آئے، یہ کسی لالچ میں نہیں آئے، کسی زور زبردستی سے نہیں آئے، یہ حق اور سچ کی راہ کو اختیار کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں۔ اپنی بڑی بڑی پوسٹوں کو، پارٹیوں کو چھوڑ کر، بڑے بڑے عہدوں کو چھوڑ کر آج ہمارے پاس اس کار خیر میں ہمارے ساتھ جڑنے، کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں۔ آنے والا وقت اسی طرح سے لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے، خدا کی قسم اس پاکستان سے ساری محرومیاں ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے ختم کر کے دکھائیں گے۔ کراچی سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے لے کر کشمیر تک انشاءاللہ تعالی ہم یہ تمام ناانصافیاں ختم کر کے دکھائیں گے۔ تمام ناانصافی، اس ملک میں اس وقت ہجان کی سی کیفیت ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، پولیس والے کسی کو مار دیں راستہ چلتے ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، ہر وزیر اعظم اپوزیشن سے اسکور سیٹلمنٹ میں لگا۔ ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت صحیح خراب ہے یا نہیں صحیح خراب ہے۔ ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہو پایا ملک میں پچھلے 1 مہینے سے کہ پلیٹلیٹ جو ہے وہ صحیح رپورٹ ہے یا غلط رپورٹ ہے۔ خدا کو مانو، اللہ کو مانو، مرتے ہوئے بچوں کو دیکھو، عذاب اکٹھا کر رہے ہو۔ حکمرانوں، اپنی قبر کو تم آگ سے بھر رہے ہو، اپنی ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے تقریریں، کوئی تمہیں خیال نہیں ہے لوگوں کے مرنے کا، لوگ برے حال میں، کوئی تمہیں خیال نہیں ہے، تباہ برباد ہو گئے۔ ٹرین کا حادثہ ہو گیا، ابھی کل تک، ابھی اس بات کو 3 ہفتے گزر گئے، 3 ہفتے سے زیادہ گزر، ابھی تک تمام ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ورثہ کو نہیں ملی۔ کل ایک اور باڈی آئی ہے، ہمارے شبیر قائم خانی بھائی، انیس قائم خانی بھائی، میرپور خاص کا ڈسٹرکٹ، ہمارے اور ذمہ داران ایک ایک گھر پہ گئے ہیں، لواحقین کے گھر پر گئے ہیں، جو لوگوں نے فریادیں کی ہیں، نہ وہاں پر اس وقت تک صوبائی حکومت پہنچی تھی۔
نہ اس وقت تک وہاں پر وفاقی وزیر صاحب پہنچے جو کہ بہت فیمس ہیں، بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے ریل کو پتہ نہیں وہ کیا بنا دیں گے، اور نہ وہاں پر وزیر اعظم یا اس کا کوئی نمائندہ وہاں پر پہنچا ہے۔ لوگ مرنے کو بھول گئے، اپنی ڈیڈ باڈیز کی فریاد کریں گے، بھائی میرے پیاروں کی باڈیز تو ہمارے حوالے کر دو۔ ابھی کل تک باڈی آئی ہے، کل گزرے ہوئے کل ایک جنازہ ہوا ہے وہاں پر، ابھی اور 5 سے 7 لوگوں کو ان کے جنازے، گھر والوں کو ان کی ڈیڈ باڈیز ملنا باقی ہیں۔ کون سا ملک ہے یہ؟ کون سا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا، کوئی کرے گا یا سوچ سکتا ہے ریاست مدینہ میں لوگ مر جائیں اور وہاں کا حکمران آ جائے اور وہاں پہ اس کے نمائندے جائیں تو زخم پر مرہم رکھنے کے بجائے اس پر تیزاب ڈال کر آئیں، کہیں کہ یہ جہالت کی وجہ سے مرے؟ جو تعزیت کرنے جا رہا ہے وہ لواحقین کو کہہ رہا ہے مرنے والے اپنی جہالت کی وجہ سے مرے۔ شیم آن یو، تم پہ شرم آنی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں آنکھ، عقل و شعور پر پردے پڑ جانا، چربی چڑھ جانا، آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی ہے، اس حکمرانی کی چربی چڑھ گئی ہے۔ اے حکمرانوں، عقل اور ہوش کے ناخن لو، تم سے بڑے بڑے پاورفل لوگ آج منو من مٹی کے نیچے دب گئے، تمہیں بھی مر جانا ہے، یہ اقتدار ہمیشہ کا نہیں رہے گا، اپنی عاقبت کی فکر کرو، ورنہ یہ چند مہینوں کی حکمرانی تمہیں ہمیشہ کے لیے رسوا نہ کر دے۔ تم بھی سوچو کہ تمہاری آج رسوائی کیوں ہو رہی ہے؟ وزیر اعظم بننے سے پہلے پاپولر آدمی تھے آپ، آج 1.5 سال میں وزیر اعظم بننے کے بعد کون سا پاکستان کا ایسا آدمی ہے جو آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر بددعائیں نہیں دے رہا؟ کون ایسا آدمی ہے غریب جو آپ کے لیے بددعائیں نہیں دے رہا؟ جس ماں کے بچے کو 5 کتے اس کا منہ نوچ کر لے جا رہے ہیں، وہ ماں دعا دے رہی ہوگی حکمرانوں کو؟ وہ بددعائیں دے رہی ہے، اور سب جو حکومت میں نیچے سے لے کر اوپر تک سب کو بددعائیں لگ رہی ہیں۔ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ اس حکومت نے سب نے اوپر سے لے کے نیچے تک ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ وفاقی حکومت کا وزیر آیا کہ شہر صاف کر دوں گا، ٹویٹر پہ شہر صاف کر رہا ہے، اداکاروں سے ٹویٹ کروا رہا ہے، اس سے شہر صاف ہو جائے گا، چلے گئے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹاک شوز ہو گئے، چلے گئے، کوئی صوبائی حکومت آئی، کچھ نہیں پتا، 1 مہینے میں شہر، کچھ نہیں پتا کہاں سے شہر۔ سٹی گورنمنٹ کا تو حال ہی مت پوچھو، کوئی پرسان حال نہیں، آج کچرا ویسے ہی ہے، ڈھیر ویسے ہی ہے۔ میں ان لوگوں کے تبسط سے تمام پاکستانیوں کو آواز دیتا ہوں کہ آج کے یہ مسائل تمہارے اپنے ہاتھوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں، صحیح لوگوں کو پہچانو۔ اور ہاں، میں ببانگے دول کہہ رہا ہوں کہ ہم صحیح لوگ ہیں، ببانگے دول کہہ رہا ہوں ہم صحیح لوگ ہیں۔ آج دیکھو، اگر اللہ کی نشانی دیکھنی ہے، دیکھو کہ ہم آج الیکشن ہارنے کے بعد آج ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بنتے چلے جا رہے ہیں، مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو جیتنے والے لوگ ہیں وہ روزانہ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تباہ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم آج الیکشن کے دن جتنے مضبوط تھے، ہم اس سے 1000 گنا آج زیادہ مضبوط ہیں ہارنے کے بعد۔ پی ایس پی بنی ہی الیکشن ہارنے کے بعد ہے۔ میں آنے والے تمام جوائن کرنے والے تمام لوگوں کو میں آج خوش آمدید کہتے ہوئے چند لوگوں کا میں آپ سے تعارف کرا دوں۔ صرف جناب سلیم احمد چانڈیو صاحب، یہ ہمارے بھائی، یہ پی ایس 89 سے پیپلز پارٹی کے یہ امیدوار رہے ہیں اور سندھ کلچرل سیو موومنٹ کے صدر رہے ہیں، اور آج پیپلز پارٹی چھوڑ کر یہ آج پاک زمین پارٹی کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں محمد کمال مغل جو کہ اگین اے پی ایم ایل کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار رہے ہیں، میں آصف خٹک جو کہ سابقہ صدر ہیں پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے سابقہ صدر ہیں آصف خٹک، آصف آج ہمیں پاک زمین پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت ہی قابل احترام المرکز آستانہ فیض مدینہ سلسلہ مشہودیت کے سرپرست اعلیٰ شاہ محمد احمد رضا مشہود حمزئی بدری دامت البرکات عالیہ، یہ اور ان کے تمام خلیفہ مفتی محمد ممتاز حسین قادری صاحب، خلیفہ علامہ محمد ساجد قادری صاحب، خلیفہ ثالث محمد ثاقب قادری صاحب، خلیفہ محمد سعید قادری صاحب، خلیفہ
محمد ریاض قادری صاحب اور ان کے درجنوں مریدین اور ان کے تمام حلقہ احباب آج پاک سرزمین پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر رہی ہے. میں ان کو، ان کے تمام مریدوں کو، ان کے تمام خلفاء کو، میں تمام ان کے چاہنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. عقیل شاہ جو کہ ایم کیو ایم کے کونسلر ہیں آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ایم کیو ایم چھوڑ کر. احمد یعقوب صاحب سماجی رہنما ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. شہناز گل اقبال سابقہ کونسلر ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. عابدہ سلطانہ باجی سابقہ کونسلر ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. حمیدہ باجی ایم کیو ایم کی کونسلر ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. عائشہ خاتون سماجی رہنما ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. رضوانہ باجی پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کی موجودہ کونسلر ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. ہمارے ساتھ کرسچن کمیونٹی کے طاہر گل صاحب اور ان کے 50 سے زائد ساتھیوں نے آج ہمارے ساتھ یہ ساتھی شامل ہو رہے ہیں. کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے ایک بہت اہم بات مجھے آپ کے ذریعے حکمرانوں تک پہنچانی ہے کہ کرسچن کمیونٹی کے نام پر پورے پاکستان میں شراب کے لائسنس دیے جاتے ہیں. ان کے لوگوں کے نام پر شراب کے لائسنس دیے جاتے ہیں. اس کمیونٹی کا یہ مطالبہ ہے پہلے دن سے کہ جس طرح شراب دین اسلام میں حرام ہے، اسی طرح شراب کرسچن ریلیجن میں بھی، عیسائیت میں بھی حرام ہے. اور ان کے نام پر مسلمانوں کو شراب کی لائسنس دے کر وہ مسلمان سارے شراب کی تمام دکانیں چلا رہے پورے پاکستان بھر میں. کرسچن کمیونٹی کا بھرپور مطالبہ ہے کہ ان تمام ان کے نام پر، کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کے نام پر جاری کردہ تمام لائسنس کو فی الفور کینسل کیا جائے اور ان کے نام پر شراب کا یہ کاروبار، اس کمیونٹی کے نام پر شراب کا یہ کاروبار بند کیا جائے. اور ان کا یہ بھی مطالبہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ سندھ کے تمام بلکہ کراچی کے تمام ہی لوگوں کا مطالبہ ہے. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ کرسچن کمیونٹی کی آبادی کو صحیح نہیں گنا گیا. وہ تو ہمیں بھی صحیح نہیں گنا گیا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی صحیح نہیں گنا گیا. تو کرسچنوں کا، پاکستانی کراچی کے کرسچن اور کراچی کے مسلمان دونوں کا مطالبہ ہے کہ بھائی ہمیں صحیح گن لو. 70 لاکھ لوگ کراچی کے کم گنے گئے. یہ جو ہماری سندھ کی کراچی کی سابقہ بڑی پارٹی جو کہ متحدہ قومی موومنٹ آپ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے پوری کیمپین ہی اس بات پہ چلائی کہ یہ سندھ کے 70 لاکھ لاپتہ لوگوں کو بازیاب کرائیں گے. جو کہتے تھے سندھ کے 70 لاکھ لوگ لاپتہ ہو گئے، اس دن کے منسٹری ملنے کے بعد ہونٹوں پہ تالے لگ گئے ہیں، زبان پہ تالے ہیں، زبانوں پہ. اس کے بعد منسٹری ملنے کے بعد ایک دفعہ یہ وزیر اعظم کی ایک سائنس سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر سیمپلز گنتی دوبارہ اس کی تمام آڈٹ کی جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں وہ کریں گے بھی نہیں، اور انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. موجودہ حکمران اور ان کے تمام اتحادی جماعت سب ناکام ہو گئے ہیں اور ہمیں اب ایک نئے سیٹ اپ کی ضرورت ہے، ہمیں نئے لوگوں کی ضرورت ہے. اسی طرح سے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے گلستان جوہر کے چاکر رند نے اپنے 15 ساتھیوں کے ساتھ پی ایس پی میں آج شمولیت اختیار کر لی ہے. گلستان جوہر مسلم لیگ نون کے فتح محمد ابڑو نے اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ پی ایس پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. تیمور شکیل جو کہ میٹرو کے اینکر ہیں، نیوز کاسٹر ہیں، اینکر ہیں، وہ بھی آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ فارملی شامل ہو رہے ہیں. ایم کیو شعبے سے ان کا تعلق ہے. آج ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 150 سے زائد ذمہ داران اور کارکنان ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے، ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 170 سے زائد ٹاؤن اور یو سی کے ذمہ داران اور کارکنان پی ایس پی میں شامل ہو رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ایسٹ سے کرسچن کمیونٹی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 200 سے زائد افراد پی ایس پی میں شامل ہو رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ویسٹ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 180 سے زائد ٹاؤن اور یو سی کے ذمہ داران اور وہ کارکنان پی ایس پی میں شامل ہوئے. ڈسٹرکٹ کورنگی کے 100 افراد ہیں. ڈسٹرکٹ ملیر سے 50 سے زائد لیبر فیڈریشن، مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کے 20 مزدور رہنماؤں نے آج پی ایس پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اسٹوڈنٹ فیڈریشن پی ایس ایس ایف، ہمارا پاک زمین پارٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں آج سر سید یونیورسٹی اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے 25 طالب علموں نے آج ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے. شعبہ خواتین میں 25 خواتین آج ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. کل 800 سے زائد لوگوں نے آج
پاک سے زمین پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ میں تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے پاک سے زمین پارٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پرانے آئے ہوئے ساتھیوں کو، سینئر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ نئے ساتھیوں کو گلے لگائیں، ان کو بالکل محسوس نہ ہونے دیں کہ یہ آج آئے ہیں، ان کو بالکل یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ یہ آج آئے ہیں، ان کو پیار دیں، محبت دیں۔ اور آنے والے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دل لگا کر اپنے کردار اور عمل کو اچھا رکھتے ہوئے لوگوں کو ہم نے تبلیغ کرنی ہے اور لوگوں کو اس طرف لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ آنے والا وقت پاک سے زمین پارٹی کے آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے پی ٹی آئی کے پروجیکٹس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے وزیر اعظم صاحب جب وزیر اعظم بن کے پہلی دفعہ کراچی آئے تو انہوں نے کہا کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ بنگالیوں کو اور افغانیوں کا شناختی کارڈ بنانا ہے۔ ہمیں بھی پہلی دفعہ پتہ چلی بات کی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہیڈ لائنیں لگیں۔ ہم نے کہا چلو بھائی اچھا یہ مسئلہ کر کے حل ہو جائے گا کراچی کا مسئلہ۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، بنگالی اور افغانی انتظار ہی کر رہے ہیں کہ بھائی شناختی کارڈ ان کا نہیں بنے شناختی کارڈ۔ دوسری دفعہ آئے، چار دورے ہوئے اب تک، دوسری دفعہ آئے تو کہہ گئے 162 ارب روپے کا پیکیج دے کر جاتا ہوں۔ پہلے دورے کی بات کو بھول گئے کہ بنگالیوں کو اور افغانی کو وہ بیچارے آسرے نہیں ہیں، پتہ نہیں کس نے ان کو یہ بات بتائی تھی۔ اینی ویز پھر کہا کہ ماسٹر پلان نہیں بنا ہوا۔ بھائی میں نے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے 2007 میں ماسٹر پلان کراچی کا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کا پہلا ماسٹر پلان بنائیں گے۔ پھر آ کر کہہ کے گئے کہ ہم 162 ارب روپے کا پیکیج دیتے ہیں، 162 روپے نہیں آئے۔ اس کے بعد پھر پتہ نہیں اور کتنے۔ میں کسی بھی بات پر اب جو ہے وہ ان کا اعتماد نہیں رہ گیا ہے کہ وہ ان کی بات قول اور فعل میں تضاد ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک تنکے کا کام پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کراچی اور سندھ کے لیے کچھ نہیں کر سکی ہے۔ جو چلتے ہوئے کام تھے وہ رک گئے۔ K4 کا منصوبہ چل رہا تھا، نواز شریف صاحب کے دور حکومت تک K3 میں پیسے، K4 میں پیسے آ رہے تھے۔ اس حکومت کے آنے کے بعد انہیں پتہ نہیں کئی نئی اسٹڈیز کرا دی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرا دیا۔ اب K4 کا منصوبہ جو ہے وہ رک گیا، پتہ نہیں کتنی اسٹڈیز ہو رہی ہیں۔ دوسرا گرین لائن منصوبہ، گرین لائن منصوبے پہ آج تک وہیں کا وہیں ہے کام، کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اس گرین لائن منصوبے کے اوپر، اور نئے پروجیکٹ تو کوئی ہے نہیں باتوں کے علاوہ۔ جہاں تک بات کی آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ہم پہلے کہہ چکے ہیں احتجاج ریلی نکالنا ہر پاکستانی کا آئینی قانونی حق ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل پرامن طریقے سے اس ریلی کا انعقاد کیا، اپنا پوائنٹ انہوں نے اسکور کیا، اپنی بات بتائی۔ اور چونکہ وہ بہت سارے کہتے ہیں کہ میں راز ان کے سینوں میں دفن ہے، وہ بہت ساری چیزیں لے کر گئے، مجھے تو ان باتوں کا ایکسس نہیں ہے، لیکن پاکستان کے میں روزانہ رونما ہونے والے حالات یہ بتا رہے ہیں، اور کوئی اور نہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی اپنی تقاریر جو انہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں کی ہیں، جو انہوں نے اپنی تقاریر اسپیچز کی ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کو بہت پریشانی ہے۔ ان کی تقاریر، کسی اور کی بات نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کے علاوہ وزیر اعظم کی اپنی اسپیچ یہ بتا رہی ہے کہ وہ بہت پریشان ہے۔ تو میں ابھی تو فی الحال اتنا ہی کچھ کہہ سکتا ہوں، میرے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ سارے اردو بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، وسیلے والوں کا بھی۔ اللہ کا پہلے شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بنایا، اردو بولنے والوں کی کو ندامت اور شرمندگی سے بچانے کا ہمیں ذریعہ بنایا سارے اردو۔ اس لیے کہ آج اگر پی ایس پی نہیں ہوتی اور بانی ایم کیو ایم انڈیا کے نریندر مودی سے سیاسی پناہ مانگتے، ہماری غیر ہم نہیں ہوتے اور وہی نظام چل رہا ہوتا، تو آج سینکڑوں نوجوان قتل ہوتے شہر میں، سینکڑوں نوجوان لاپتہ ہوتے، شہداء قبرستان میں لاشیں جاتی، ہزاروں لوگ گرفتار ہو کر جیلوں میں جاتے، اور تمام مہاجر قوم کو شرمندہ ہونا پڑتا۔ اس پورے پاکستان کے ٹاک شوز جو ہے مہاجروں کو ٹارگٹ کرتے، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس جدوجہد کی وجہ سے، یہ 3.5 سال کی جدوجہد کی وجہ سے کسی ایک مہاجر اردو بولنے والے کو اپنی نظروں کو جھکانا نہیں پڑا۔ اس لیے کہ مہاجروں نے 3 سالوں میں خود کو بانی ایم کیو ایم سے لا تعلق کر دیا۔ جب ہم یہ بات کرتے تھے پہلے دن آ کر 3 مارچ 2016 کو میں نے اور انیس قائم خانی صاحب نے جب یہ بات کی، تو اس وقت چند ناک بد اندیش لوگ تھے جو ہماری اس بات کو طرح طرح کا رنگ دیتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے بانی ایم کیو ایم کی زبان سے خود ہماری ساری باتوں، کہی ہوئی باتوں کو سچ اور صحیح کر کے دکھا لیا۔ میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، دیر آئے درست آئے۔ اب بھی میں ان تمام اردو بولنے والوں کو آواز لگاتا ہوں کہ آؤ اس رستے پہ آؤ، ہمارا ہی رستہ
ٹھیک راستہ ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ سرکار کیا کرے بانی ایم کیو ایم کو کہ گھر کو تحویل میں لینی، اور میں اس پہ یقین نہیں رکھتا۔ جو سرکاروں کی سرکار ہے، جو پوری دنیا پورے جہانوں کی سرکار ہے، اس نے اپنا نظام جاری کر دیا ہے، اس نے اپنے مکافات عمل کا نظام اس کا جاری و ساری ہے۔ جو اس کا انتقام ہے، جو میرے رب کا انتقام ہے، جو وہ بدلہ لیتا ہے، جو توبہ نہیں کرنے والوں کو کا انجام وہ کرتا ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے امتحانات کے باوجود اپنی شیطانیت پہ قائم رہتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ اس کو ایکسپوز کیے بغیر مارتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر رہا ہے، بانی ایم کیو ایم کو روزانہ ایکسپوز کر رہا ہے۔ وہ اپنی ذلت کی انتہائی نچلی سطح پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پتہ نہیں کیوں ہدایت نہیں دے رہا، اس لیے کہ وہ رجوع نہیں کر رہے، وہ اپنی غلطی مان نہیں رہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سرکار کیا کرے گی؟ یہ سرکار تو ابھی لڑائی جھگڑے سے اس کو فرصت نہیں ہے، یہ کیا کرے گی؟ جو اللہ کی سرکار ہے اس کا کام جاری ہے، اور مجھے اللہ کی سرکار پہ ہی تمام ایمان اور میرا اعتماد ہے۔ اگر میں اس والی بات پہ ایم کیو ایم کو اس کا کریڈٹ دے بھی دوں تو آج تک کی تباہی بربادی کا ڈسکریڈٹ بھی ان کو دوں تو ہم اس کو پیمانہ رکھ لیتے ہیں، تو ہم تول لیتے ہیں، پلڑے میں رکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کراچی کی تباہی بربادی کا بڑا پیکج ہے یا کراچی کے جو ملنے والے امداد کا پیکج ہے، وہ تو آٹے میں نمک کے برابر میں نہیں۔ اور پھر کب ہو رہے ہیں بھائی جنگل، یہ جو مذاکرات تو کراچی پیکج پہ پتہ نہیں 20 دفعہ، پھر گورنمنٹ کو کوئی 4 دن میں گورنمنٹ سیٹل ہو جائے گی، پھر یہ مذاکرات بھول جائیں گے۔ کراچی میں کوئی پیسہ بھی پروونشل گورنمنٹ کو لوپ میں لیے بغیر نہیں آ سکتا۔ میں بار بار کہتا ہوں، خدا کی قسم سیاست نہیں کر رہا، میں سمجھتا ہوں سسٹم کو، میں نے چلایا سسٹم۔ 1 روپے بھی وفاق سے کراچی کو اگر آنا ہے، اس میں پروونشل گورنمنٹ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر وہ پیسہ نہیں آ سکتا۔ بھائی کس دنیا میں ہے یہ لوگ؟ یہ مذاکرات کر کے، تصویر کھنچوا کر، اس کی خبر باہر جاری کر کے یہ لوگوں کو لالی پاپ دے رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹی امیدیں باندھ رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کراچی کو 1 روپے بھی اس طریقے سے ملنے والا ہے۔ ہاں ایک ٹائم اگر آئے گا تو ایسا کرنا چاہیے، اور عین جمہوری ہم یہ کام پہلے کر چکے ہیں، ہم نے 18 دنوں کے لیے دھرنا دیا، 16 نکات لے کر بیٹھے، 18 دنوں تک اس میں گھر نہیں جاتے تھے، 18 دنوں تک ہم دن اور رات آپ کے سامنے پریس کلب میں کے سامنے ہم بیٹھے رہے، میں اور انیس قائم خانی صاحب اور میرے ساتھ بہت سارے رہنما اور میرے کارکنان، اور 18 دنوں کے بعد پھر ہم نے ایک ریلی نکالی، جس ریلی پہ تشدد کیا گیا، میں گرفتار ہوا، میرے ساتھی اور میرے اور لوگ ساتھی گرفتار ہوئے، اور اس پر یہاں کی جو برسر اقتدار جماعت تھی اس نے ہمارا مذاق اڑایا، جبکہ 16 پوائنٹ جو ہمارے نکات تھے اس میں سے 16 میں سے 12 نکات ایسے تھے جس میں میں انہی کے میئر کے لیے اختیار مانگ رہا ہوں، اس کے آفس کے لیے اختیار مانگ رہا ہے اس پروونشل گورنمنٹ سے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ ہماری حمایت کرتے انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا۔ تو بالکل ہم لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، اگر ہماری جانوں پہ آ ہی جائے گی اور جب لوگ تیار ہوں گے تو ہم بالکل کسی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں گے نہیں، اور ہم ہر کام وہ کام کریں گے جو کہ جمہوری اور آئینی دائرے میں آتا ہو۔ مجھے اپوزیشن پارٹیز کے دعووں پہ تو بہت زیادہ مجھے کوئی جسے کہتے ہیں کہ یقین نہیں تھا، لیکن میں وزیر اعظم کی تقاریر سن کر مجھے اپوزیشن کی بات مجھے صحیح لگنے لگی ہے۔ وزیر اعظم صاحب جس لہجے میں اور جس طرح تقریر کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی بات میں کوئی سچائی ہے۔ تو مجھے اپوزیشن جب کہہ رہی تھی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میں جب وزیر اعظم کی تقریر سنتا ہوں تو وہ تو رکنے والی کوئی بات کر نہیں رہے، وہ تو ساری باتیں جانے والی کر رہے ہیں۔ ابھی تو پاکستان کو کوئی نہیں چلا رہا، اور اتنا ٹائم ہمیں ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کے اس طرح کے سوالوں کا ہم جواب جو ہے سوچ سمجھ کے دے سکیں۔ تو ابھی تو پاکستان میں ایسا لگتا ہے کسی کی حکومت نہیں ہے، جواب تو یہ ہے، ابھی تو پاکستان میں ایسا لگتا ہے کسی کی بھی حکومت نہیں ہے، اور جب کسی کی حکومت نہیں ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو اس کو چلائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ جب کسی کی حکومت نہیں، جب کوئی حکومت ہی نہیں ہے اور کسی کام میں لوگ حکومت کا جو کام ہے وہ کام کر ہی نہیں رہی، تو پھر بھائی ظاہر سی بات ہے ملک کو کوئی نہ کوئی تو چلائے گا، تو چلا رہے ہوں گے کچھ۔ یہ شہید ڈی ایس پی قاسم علی غوری صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے نعمان علی غوری صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج پاک زمین پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، سوری ان کا نام بھی اس نام کو انکلوڈ کر لیں، اور جو میری پریس کانفرنس کے دوران بہت سارے ہمارے جو ہے وہ ذمہ داران اور کارکنان میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے اپنے ڈسٹرکٹ سے، تو سارے لوگوں کو سلسلہ جاری ہے، سارے لوگوں کو میں جو ہے وہ آئندہ جن کے نام رہ بھی گئے ہیں، تمام جو میری بہنیں ہیں، میرے بھائی، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے نوجوان، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے پاک زمین پارٹی کے اس قابلے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو نیک تمنائیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے انسانیت کی فلاح کا کام لے۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔